आपके अंडर में 4 जिला आते हैं, कौन सा ऐसा जिला है जिसमें ज्यादा क्राइम था और क्राइम की रेशियो में जो है वो कमी आई है? तकरीबन 6000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। फैसलाबाद सिटी इटसेल्फ है, यहीं पे क्राइम ज़्यादा था। 70% 71% के करीब जो है वो क्राइम में कमी आई है। सफारशी कल्चर, ये टोट माफिया जो है ये बहुत सरगर्म है, तो इसके लिए क्या आप इक़दाम कर रहे हैं? हाँ, ये बात दुरुस्त है। टाउट्स वगैरह होते हैं, सिफारिश भी एक हमारे कल्चर का हिस्सा है। किसी टाउट ने उनसे एक्सटॉर्शन की है या कोई टाउट एक्टिव है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपके आने से पहले क्या सूरत हाल थी और अब मंशियात फरोशी के हवाले से आप क्या इक़दाम कर रहे हैं? मंशियात फैसलाबाद रेंज में बहुत एक्सटेंसिव इसकी सेल एंड परचेज चल रही थी। बड़ी एक्सटेंसिव कैंपेन की। अब तक तकरीबन 3700 के करीब मुकदमात दर्ज हुए हैं। दौरान ड्यूटी एक कांस्टेबल जो है वो किसी की तलाशी ले सकता है? क्यों नहीं ले सकता, बिल्कुल ले सकता है। कानून तो ये कहता है कि बगैर इंस्पेक्टर के आप किसी की तलाशी नहीं ले सकते। ये मिसकंसेप्शन है। पुलिस ऑफिसर का हमेशा जिक्र होता है, कांस्टेबल भी पुलिस ऑफिसर है। मुख्तलिफ पंजाब पुलिस की जानब से इश्तिहार आते हैं, जी आप मंशियात फरोशों का जो है वो हमें बताएं और उनके नाम जो है वो खुफिया राज में रखे जाएं, लेकिन बाद में पुलिस वाले जो हैं उनका नाम जो है वो शो कर देते हैं, दुश्मनियां बढ़ जाती हैं, बात जो है वो कत्लो गारत तक आ जाती है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। समटाइम्स जो सैंक्टिटी है वो इंफॉर्मेशन रिवील कर देते हैं कि सोर्स कौन है, और यकीनन उसमें लोगों को मसाइल पैदा होते हैं कि यार जो इन्फॉर्मेशन हो आप बिल्कुल नीचे लड़कों को मत बताएं कि आपकी सोर्स क्या है। समटाइम्स जो बंदा होता है इन्फॉर्मर, वो साथ जाता है, उस वजह से उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है। अवाम और पुलिस के जो दरमियान एक तल्लकात है वो बहुत एक मुश्किल में जा चुके हैं, तो उनके तल्लकात को किस तरह बहाल किया जा सकता है? खुली कचहरी हम लोग करते हैं, लोगों से मिलते हैं, ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है, और जब लोगों का ट्रस्ट होगा तो ये गैप खुद ब खुद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर में देख रहे और सुनने वालों को ज़िशार अलबारी का सलाम, और आप देख रहे हैं VN24 न्यूज़। नाज़रीन, ये प्लेटफॉर्म जहां पर हमेशा मज़लूम की बात और मज़लूम की आवाज़ को आला ऐवानों तक और आला अफसरान तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। नाज़रीन, हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं ये यकीनन अपने दबंग अंदाज की वजह से अवाम में काफ़ी मकबूल हैं, और एक पुलिस अफसर का जो है अवाम में मकबूल होना जो है वो एक हैरान कुन बात है, और यकीनन एक ऐसा ऑफिसर जिनके कंधों के ऊपर एक बड़े शहर की अमन अमान की जो है वो जिम्मेदारी है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सुहेल अख्तर सुखेरा साहब, जो कि डिवीजन फैसलाबाद के RPO हैं। आइए इनसे बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी वेलकम। सर, मुझे थोड़ा सा आप अपना पहले तारफ़ करवा दें और मुझे बताएं कि जब आप बतौर RPO आपने चार्ज संभाला तो आपका विजन क्या था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिसंबर के फर्स्ट वीक में मेरी पोस्टिंग हुई है इधर, तो विजन वाज वेरी क्लियर कि इंशाल्लाह इस रेंज को ड्रग फ्री बनाएंगे और क्राइम फ्री बनाएंगे। इसी तरह जो एक्सेसिबिलिटी है, एक्सेस टू पब्लिक, वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए। जब लोग आपके पास आते हैं, आपको मिलते हैं, तो आपके एक तो पल्स आपके पास आती है, और दूसरा ये है कि फिर जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं उनको भी एहसास रहता है कि सीनियर्स के दरवाजे खुले हैं, तो उसमें नेचुरली उनके रवैयों में बेहतरी आती है और लोगों का जो जायज़ काम होने वाला होता है वो हो जाता है। आपके अंडर में 4 अजला आते हैं और आपकी तैनाती से पहले यकीनन 4 अजला में कौन सा ऐसा ज़िला है जिसमें ज़्यादा क्राइम था और क्राइम की रेशो में जो है वो कमी आई है? फैसलाबाद रेंज जो है एक बड़ी रेंज है और तकरीबन 6000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। इस तरह पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, तो जो फैसलाबाद सिटी इटसेल्फ है यहीं पे क्राइम ज़्यादा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो कमी आई है वो पूरी रेंज में आई है, और 70% 71% के करीब जो है वो क्राइम में कमी आई है दिसंबर से लेके ये अभी पहले क्वार्टर में। ऐसा बताइएगा कि ये जो एक बात जो है अवाम में जो है वो आम है कि सफारशी कल्चर, ये टोट माफिया जो है ये बहुत सरगर्म है, तो इसके लिए क्या आप इक़दाम कर रहे हैं? हाँ, ये बात दुरुस्त है। टाउट्स वगैरह होते हैं और सिफारिश भी एक हमारे कल्चर का हिस्सा है, लेकिन बात यह है कि जब किसी से ज़्यादती अगर हो रही है तो हमारे दफातर जो हैं वो खुले हैं सबके लिए, और लोग आएँ बताएं उनकी अगर कोई किसी टाउट ने उनसे एक्सटॉर्शन की है या कोई टाउट एक्टिव है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी।
اور ہم لوگوں نے کارروائی کی بھی ہے، پرچے کروائے ہیں. اور اسی طرح جب جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، جب آپ کی ایکسیسیبلٹی ہوتی ہے تو لوگ پھر اپنی گریونسز لے کے آتے ہیں اور وہ پھر ایڈریس ہو جاتی ہیں. سر منشیات ایک ایسی لعنت ہے جس کی وجہ سے بہت سارے گھر اجڑ گئے، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ایسے خوبصورت جوان جن کی زندگیاں اجڑ گئی، چہرے بگڑ گئے، اور یقیناً اب جو صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں کہ کافی کنٹرول بھی کر لیا گیا ہے. آپ کے آنے سے پہلے کیا صورتحال تھی اور اب منشیات فروشی کے حوالے سے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ جی بالکل ایسی ہے کہ منشیات فیصل آباد رینج میں بہت ایکسٹینسو اس کی سیل اینڈ پرچیز چل رہی تھی، اور ایڈکٹس بہت زیادہ تھے. یہ پارکس جو ہیں، قبرستان، ایون روڈز کے اوپر پڑے ہوئے تھے. تو اس پہ پھر ہم لوگوں نے الحمدللہ بڑی ایکسٹینسو کمپین کی، اور اب تک تقریباً 3700 کے قریب مقدمات درج ہوئے ہیں، اور جس میں کہ جو مین سپلائرز ہیں ان کو ہٹ کیا گیا ہے. اسی طرح جو پھر آگے ان کا نیٹ ورک ہے اس کو بھی بریک کیا گیا ہے. تو الحمدللہ اس وقت فیصل آباد میں کوئی بھی ایک سیل پوائنٹ نہیں ہے جس کو آپ یہ کہہ لیں کہ جناب یہ وہاں جائیں گے تو آپ کو منشیات دستیاب ہو جائے گی. میں یہ نہیں کلیم کرتا کہ یہ 100% ایریڈیکیٹ ہو چکی ہے. ابھی چوری چکاری سے چھپ چھپا کے کوئی تھوڑا بہت ضرور ہوتا ہوگا، بٹ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ وہ جو ایک آرگنائز سسٹم تھا، چوکوں میں لوگ بیچتے تھے، دکانیں تھیں کہ وہاں جاؤ اور منشیات لے لو، وہ سلسلہ اللہ کے فضل سے 90%. ویسے یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ منشیات فروش کس ضلع میں جو ہے وہ ایکٹیو تھے؟ تمام رینج میں ایکٹیو تھے. یہ انفلکس جو ہے وہ جھانگ کی طرف سے تھا، اور چنیوٹ میں بھی بک رہی تھی. یہ تو لعنت تھی، ہوا کی طرح ہر جگہ موجود تھی. اچھا سر، مجھے بتائیے گا کہ ابھی جو ہے چند ماہ پہلے آپ کی ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہوئی جس میں آپ دبنگ انداز میں جو ہے وہ ایک پولیس ملازم کی جو ہے وہ سرزنش کر رہے ہیں، اور ویڈیو بڑی مقبول بھی ہوئی اور لوگوں نے آپ کو پسند بھی کیا، اور یقیناً اس وجہ سے آپ عوام میں مقبول ہیں. مجھے بتائیے گا کہ یہ کیا معاملہ کیا تھا اور یہ ویڈیو کہاں کی ہے؟ یہ بیسیکلی ایک کھلی کچہری تھی پی ایس لالیہ کی جورسڈکشن میں، تو چنیوٹ میں. تو وہ جو وہاں ایس ایچ او تھے، وہ ان کا کوئی رویہ خاتون کے ساتھ اچھا نہیں تھا، جس وجہ سے پھر میں نے جب اپلیکیشن پڑھی تو اس پہ اس نے لیج کیا کہ وہ شاید یا اس کی انڈرسٹینڈنگ بچی کی یہ ہوئی تھی یا خاتون کی کہ شاید جو ایس ایچ او ہیں ان کا ذہن یہ ہے کہ وہ ان سے ریلیشن شپ اسٹیبلش کرے. تو وہ انکوائری طلب بات تھی، کوئی مطلب ایٹ دا فیس آف اٹ آپ نہیں اس کو کر سکتے. تو اس میں پھر جب وہ ایس ایچ او صاحب اس سے بات کر رہے تھے اور اس کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، تو جو کہ مجھے مطلب اگر سینئر آفیسر کے سامنے ایک کمپلینٹ ہے اور اس میں پھر جو آپ کے سبارڈینیٹ ہیں وہ کمپلیننٹ کو ہی سنب کریں، تو پھر یہ کھلی کچہریوں کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے، اور پھر کمپلینٹ کیا پھر کسی نے ایڈریس کرنا ہے اس کو. تو اس پہ مجھے اصل غصہ تھا. پھر وہ بائی چانس جب میں نے کہا کہ انہیں سسپینڈ کریں، انکوائری کریں، اور اس پہ انہیں بولے، تو وہ بولنے والی کوئی ایسی وہ جو او اے سر اس نے کہا اس کا تو کوئی ایسی ہم سب آپس میں ایسے بات کر لیتے ہیں. تو اصل جو ایشو تھا وہ اٹ واز ہز بیہیویئر ٹورڈز دی لیڈی. پھر اس کو سسپینڈ کر دیا؟ ہاں وہ ریورٹ ہو گئے تھے، میجر پنشمنٹ انہیں مل گئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا سر مجھے بتائیے گا کہ جب ویڈیو وائرل ہوئی تو اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ عوام نے تو اس کو پسند کیا، لیکن چند لوگ ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ یار شاید کہ جہاں پر پولیس والے کی سرزنش کی جا رہی ہے اور اس میں جو ہے پولیس کا مورال جو ہے وہ کم ہوتا ہے. چبڑ بندے بھی بڑے ہوتے ہیں نا جی. پھر تو یہ تو دیکھیں نا، فضول بات ہے کہ آپ کہیں کہ جو قاتل ہے یا کوئی ڈاکو ہے اور اس سے سختی نہ کی جائے کیونکہ اس سے تکلیف ہوتی ہے. تو تکلیف ہونی چاہیے گندے لوگوں کو. اچھا سر، اگلا سوال میرا یہ ہے کہ ایک اہم سوال ہے اور یقیناً یہ بڑا احساس والا بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی پولیس ملازم بیمار ہو جاتا ہے یا پھر کسی مزی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ اکیلا تنہا ہو جاتا ہے. پولیس جو ادارہ ہے وہ ان کے لیے کیا کچھ کیوں نہیں کرتا؟ ہاں یہ بات درست ہے کہ ہمارے پاس فیسلٹیز اس طرح نہیں ہیں جس طرح مختلف محکموں میں ہیں. ہمارے ہاسپٹلز نہیں ہیں، لیکن اب الحمدللہ گجرانوالہ میں بن گیا ہے، ساہیوال میں بن رہا ہے.
ادھر بھی ہم لوگ لیبس انشاءاللہ بنا رہے ہیں، اور پھر ہم لوگوں نے ایم او یو سائن کیے ہیں مختلف ہاسپٹلس کے ساتھ. پھر ویلفیئر سے بھی سپورٹ ہوتی ہے. لیکن اس تمام ان چیزوں کی موجودگی کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. ابھی آپ نے ایم او یو سائن کی بات کی ہے، تو میں واقعی ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا اور پکچر بھی دیکھ رہا تھا کہ آپ مختلف اداروں کے ساتھ جو ہے وہ ایم او یو سائن کر رہے ہیں. تو کیوں نہ پولیس جو ہے وہ ایک اپنا سکول بنائے جس میں پولیس ملازمین کے بچے جو ہے وہ ایک بڑی احسن طریقے سے وہ اپنی پڑھائی جاری رکھ سکیں. بالکل درست ہے. وہ اس میں جو اسکولز کے ساتھ موسٹلی ہمارے ایم او یوز ہوئے ہیں، اس میں جو شعبہ ہیں ان کی تو آلموسٹ 100% ہی فی جو ہے وہ ویو ہوئی ہے. اسی طرح جو ہمارے غازی تھے ان کی 75%، اور جو پولیس ملازمین ریٹائرڈ یا حاضر سروس تھے ان کی تقریباً 50% سے زائد فیس ویو ہوئی ہے. لیکن بالکل آئیڈیا بہت اچھا ہے کہ اگر ہمارا اپنا اسکول ہو تو اس میں فیسلٹی زیادہ ہوگی. نیچرلی ہم لوگ سب کو ایجوکیشن فری کر سکتے ہیں. تو اس پہ کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ جلدی ہی کوئی اس میں اچھی خوشخبری. اگر کوئی این جی او یا کوئی فلاحی ادارہ آپ کے ساتھ مطلب مل کر کام کرنا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، وہ آپ کے ساتھ کس طرح چل سکتا ہے؟ نہیں، وہ ہماری تو یہ بڑی خوش قسمتی ہوگی کہ وہ اچھا ادارہ ہمارے ساتھ کام کرے گا، تو اس کے ساتھ مل کے کام کریں گے فار دی ویلفیئر آف پولیس فورس. سر ابھی جب میں آپ کے آفس میں آیا ہوں تو میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ آپ ایک پولیس پارٹی کو جو ہے وہ انعامات سے نواز رہے تھے، اور وہی آپ اپنے پولیس ملازموں کو جو ہے وہ گلے لگا رہے تھے، اور ایک ملازم نے جو ہے وہ آپ کو کس بھی کی، اور یقیناً یہ بڑی ایکسائٹڈ والی بات تھی، خوشی والی بات تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے ایک پولیس ملازم کو گلے لگایا، شاید کہ اگر آپ اس کو کہیں کہ یار آسمان سے تارے توڑ کے لاؤ تو وہ بھی توڑ سکتے ہیں. یہ تارے ہی توڑ کے لاتے ہیں. یہ جب آپ دیکھیں نا ڈاکوؤں کے ساتھ آپ کا انکاؤنٹر ہوتا ہے تو یہ تارے توڑنے سے کام تھوڑی ہے. مطلب آپ ان پہ یقین رکھتے ہیں؟ آف کورس. یہ دیکھیں نا پولیس فورس ہی کر رہی ہے. 99% لوگ اچھے ہیں، کوئی 1% اگر برے ہیں تو وہ پھر بیچارے سزا بھگتتے ہیں. اب یہ جو تھے ہماری ٹیم جو تھی، یہ کل کراس فائرنگ ہوئی جس میں ایک جوان جو ہے اس کے فائر پیٹ میں لگا، اور پھر یہ دوسرے جو تینوں لڑکے آئے چاروں، یہ موقع پہ موجود تھے اور اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے انہوں نے ڈاکوؤں کو فالو کیا، اور پھر عوام کی حفاظت کے لیے اپنی جان جو ہے ہتھیلی پہ رکھی. یہ جو پولیس ملازمین آپ سے محبت کرتے ہیں، یہ جو عوام آپ سے محبت کرتی ہے، کون سی گدڑ سنگھی ہے سکھیرا صاحب کے پاس ہے کہ وہ محبت کھینچ لاتی ہے؟ میرا خیال ہے ایک دوسرے سے جو ہم عزت کرتے ہیں ایک دوسرے کی. میں پولیس بلڈ ہوں، میرے فادر بھی پولیس میں تھے، تو مجھے پولیس سے بڑی محبت ہے. اٹس سم تھنگ جو کہ میرے دل میں ہے، اور مجھے پولیس ڈپارٹمنٹ سے محبت ہے. اچھا، ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے کھلی کچہری کی اور تقریباً 2 گھنٹے سے زائد آپ نے وہاں پہ ٹائم دیا، اور یقیناً آپ وہاں پہ کھڑے رہے. کس طرح مینیج کرتے ہیں 100-200 لوگوں کو؟ اور ایک طرف آپ نے کھلی کچہری لگائی، پھر اپنے آفس میں اندر آ کے بھی لوگوں کے مسائل سننے ہیں، باقی باہر کے معاملات بھی دیکھ رہے ہیں، اور 4 اصلاح کے کرائم کے معاملات کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو کس طرح کر لیتے ہیں آپ سارا کچھ؟ یہ ہو جاتا ہے، پھر آپ نے دیکھا ہی ہے صبح سے شام تک یہ ہو جاتا ہے. لوگ امید لے کے آتے ہیں دور دراز علاقوں سے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پھر جو چیز جلدی حل ہو سکتی ہے اسے حل کر دینا چاہیے. ابھی آپ نے کہا کہ دور دراز اضلاع سے لوگ آتے ہیں اور آپ کے پاس آتے ہیں، مطلب ہے کہ جو باقی اضلاع ہیں وہاں پر جو ایس ایچ اوز بیٹھے ہیں اور دیگر افسران ہیں، کیا جو آپ کے پاس آ رہے ہیں تو پیچھے کوئی مسائل ہیں تو وہ آپ کی طرف آ رہے ہیں؟ مطلب ہے کہ ان کی جو کارکردگی ہے ان پہ سواری نشان بنتے ہیں؟ دیکھیں، جب ایک تھانے میں اگر لیٹ سے 200 لوگ جاتے ہیں اور ان میں سے 150 کا کام ہو جاتا ہے، وہ تو میرے پاس نہیں آتے. پھر کچھ ڈی ایس پی صاحب جو ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، پھر جو ایس پی ہیں ان کے پاس جاتے ہیں. ان میں سے کچھ پرسنٹیج جو ادھر انٹرٹین نہیں ہو رہی ہوتی وہ میرے پاس آ جاتی ہے. تو ہم تو ہر سٹیج پہ عوام کے لیے حاضر ہیں، اور بعض اوقات ایک بندے کی پرسیپشن چیزوں کے بارے میں ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ایس ایچ او کی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، اور پھر ایس پی صاحب کی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، میری ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے. تو اس میں پھر ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر پہلے کوئی معاملہ ڈسکس ہوا ہے تو اس میں کیا ایشوز ہیں. سم ٹائمز لوگ ادھر آتے ہیں تو ان کے معاملہ جائز بھی نہیں ہوتے، تو وہ لیکن چلیں ایک ہیئرنگ انہیں ملنی چاہیے.
دوران ڈیوٹی ایک کانسٹیبل جو ہے وہ کسی کی تلاشی لے سکتا ہے؟ کیوں نہیں لے سکتا؟ بالکل لے سکتا ہے. قانون تو یہ کہتا ہے کہ بغیر آپ انسپیکٹر کے آپ کسی کی تلاشی نہیں لے سکتے. نہیں یہ پتہ ہے کیا، یہ ایم ای مسکنسیپشنز ہیں ساری. پولیس آفیسر کا ہمیشہ ذکر ہوتا ہے، کانسٹیبل بھی پولیس آفیسر ہے. تو جے پھر انسپیکٹر دے بیٹھے رہو گے تو پھر تے ڈاکوؤں تسی چھٹی دے دو گے نا جی. ایسے نہیں ہے بردر. بالکل لائسنس بھی چیک کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے. لوگ جیسے کسی کو روکیں اور اسے پوچھیں آپ کے بھائی گاڑی چیک کراؤ تو وہ پوچھتا ہے کس قانون کے تحت. آپ ہمیں انڈر میٹرک ہوئے تو انہوں قانون پوچھنے لگ پہنتا ہے. تو وہ بات یہ ہے کہ جو ہماری عوام ہے نا اس کو بھی ذرا ریسیپٹیو ہونا چاہیے، قانون کا احترام کرنا چاہیے اور لا ابائڈنگ سٹیزن ہونا چاہیے. جہاں پولیس کے رویے کے بارے میں لوگ شکایت کرتے ہیں اور ان کی روڈنس کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہاں پر اسی طرح رسپانسبلٹی وہاں پر بھی آتی ہے کہ جو ان کی ذمہ داریاں ہیں یا ایز اے رسپانسبل سٹیزن جو ان کا کردار ہونا چاہیے انہیں بھی اس کو ایڈہیئر کرنا چاہیے. اچھا، ابھی آپ نے بات بھی کی اور میں اس بات پر ضرور مزید بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ یہ کچھ لوگ جو ہے ایسے ہی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر پولیس ملازم کہیں ڈیوٹی کر رہا ہے یا ویسے ہی کہیں کھڑا ہے تو ایسے کو بندہ مائک لے کے جو ہے وہ کسوٹ چاہتا ہے، یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں وہ اگر کوئی جرنلسٹ ہے وہ کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھ لے، لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ کسی قانوناً اجازت ہے. دیکھیں قانوناً یہ ہے، قانوناً اجازت اس بات کی نہیں ہے. کسی کی مرضی کے بغیر اس کی ویڈیو نہیں بنائی جا سکتی. یہ اب پیکا میں جرم ہے. تو اگر کوئی بندہ اس کو ایجیٹیٹ کرنا چاہتا ہے تو پھر اسے ضرور کر سکتا ہے، قانونی شکل اس کی اختیار کی جا سکتی ہے. آپ ایک ٹف ڈیوٹی دے رہے ہیں، فیملی کو کب ٹائم دیتے ہیں؟ فیملی ادھر ہے نہیں. فیملی بس فون شون پہ بات ہو جاتی ہے یا پھر ویکنڈ پہ چلے جاتے ہیں. تو باقی ادھر پھر گھر سے اگر دور ہم لوگ آئے ہیں، پوسٹنگ ہے، تو پھر کام کرنا چاہیے. اس دوران ڈیوٹی اور اس دوران سروس کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو ابھی تک یاد ہو اور یقیناً آپ کے لیے یادگار ہو؟ بے شمار واقعات ایسے ہیں جن میں آپ آپ کو اچھا لگتا ہے، اسپیشلی جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، اس بندے کی جسے آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار اس کا تو کوئی والی وارث نہیں ہے. تو اس میں آپ کو پولیس کے بارے میں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک ان کا جو قدم ہے وہ جنت میں ہوتا ہے، دوسرا جہنم میں ہوتا ہے. تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ نے کس سائڈ پہ جانا ہے. تو یہ بے شمار بیسیوں واقعات ایسے ہیں جس میں یتیم بچے ہوتے ہیں، ان کی مدد انسان کرتا ہے. اسی طرح بیوہ خواتین ہیں، تو اسی بچیاں ہیں. میں ہمیشہ میسیج دیتا ہوں بچیوں کو کہ یہ بلیک میل نہ ہوں، اور کیونکہ ان کا ایکسپوئر نہیں ہوتا، یہ ناسمجھ ہوتی ہیں، تو ان کی سپورٹ بڑی ضروری ہے. 52% ہیں. تو اس طرح بے شمار واقعات ہیں زندگی میں. آپ کی اکثر ویڈیوز ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، کہیں آپ مسکرا رہے ہیں، کہیں سخت لہجہ ہے، تو اس کے مینٹین کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں وہ جو جیسا وقت ہوتا ہے، جیسا بندہ سامنے ہوتا ہے اس کے مطابق ہی ٹائم کے مطابق بات کرتے ہیں. ٹائم کے مطابق اب سم ٹائمز سختی بھی کرنی پڑتی ہے. دل تو نہیں کرتا سختی کرنے کو، لیکن اگر پبلک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہمارے آفیسر نے کیا تو پھر اس پہ سختی ہونی ہے. سر بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف پنجاب پولیس کی جانب سے اشتہار آتے ہیں، جی آپ منشیات فروشوں کا جو ہے وہ ہمیں بتائیں اور ان کے نام جو ہے وہ خفیہ راز میں رکھے جائیں گے، لیکن بعد میں پولیس والے جو ہیں ان کا نام جو ہے وہ شو کر دیتے ہیں اور پھر جو ہے دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں اور بات جو ہے وہ قتل و غارت تک آ جاتی ہے. یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ سم ٹائمز جو سینکٹی ہے انفارمیشن کی اور جو سیکریسی ہے، ڈسکریٹنیس ہے، وہ مینٹین نہیں کر جاتے. آفیسرز جو ہیں وہ اس میں دانستہ تو نہیں کرتے، غیر دانستہ بس کیئرلیس ہو کے وہ سم ہاؤ وہ انفارمیشن ریویل کر دیتے ہیں کہ سورس کون ہے، اور یقیناً اس میں لوگوں کو مسائل پیدا ہوتے ہیں. لیکن میں نے انہیں کافی اب بریف کیا ہے کہ یار جو انفارمیشن ہو آپ بالکل نیچے لڑکوں کو مت بتائیں کہ آپ کی سورس کیا ہے. سم ٹائمز جو بندہ ہوتا ہے انفارمر وہ ساتھ جاتا ہے، اس وجہ سے اس کی آئیڈینٹی ریویل ہو جاتی ہے، اور اس پہ بالکل یہ لوگوں کا بڑا گلہ ہے اور یہ اس طرح ہوتا ہے
کہ اس سے لوگوں کو پرابلم بھی آ جاتی ہے، لیکن اگر سینئر لیول پہ جائیں اور صرف انفارمیشن دے دیں تو اس پہ کام زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ سر مجھے بتائیے گا کہ یہ پولیس ملازموں کی جو ڈیوٹی ہے یہ بڑی سخت ہوتی ہے، ٹف ٹائم دینا پڑتا ہے، تو ان کے لیے کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی ایسا ادارہ یا پھر کوئی ایسا ٹائم مہینے 2 مہینے یا 3 مہینے میں کوئی ہے ایسا آئیڈیا کہ ان کے لیے ہونا چاہیے؟ جی بالکل درست بات ہے کہ ہمارا جو اسکیجول ہے بڑا ٹف ہوتا ہے، اور جو سینئرز کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ چھٹی مانگنے بھی ہوتی ہے، کہ کیونکہ نفری بہت کم ہے۔ ہم لوگ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے بھی اب دیکھیں نا، فیصل آباد میں بھی تقریباً 1450-1500 کے قریب پاپولیشن پہ ایک کانسٹیبل آتا ہے، وچ از بٹ ٹو مچ نا۔ تو پھر لیکن اس کے باوجود ہمارے فنکشنز ہوتے ہیں، فیملیز کو بلاتے ہیں ہم لوگ، شہداء کی فیملیز کو بلاتے ہیں، اسی طرح ڈیتھ سروس والوں کو بلاتے ہیں، اور جو فورس ہے اس کے ساتھ بھی کھانے وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیول کی انٹرٹینمنٹ تو نہیں ہوتی، لیکن بہرحال 2 مہینوں میں کچھ نہ کچھ آن ایوریج کوئی نہ کوئی ریفریشمنٹ، کوئی فنکشن وغیرہ ہو جاتا ہے۔ سر ہم عام روٹین میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے پولیس ملازمین ہیں جو تھانوں میں کام کرتے ہیں، چوکی پہ کام کرتے ہیں، وہ اکثر ڈھابوں پہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ اس کی کوالٹی بہت نارمل ہوتی ہے، تو لگتا نہیں ہے کہ وہ بیچارے جو ہے کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ان کے کوئی ایسا کھانے کا اہتمام جو ہے وہ ان کے تھانوں میں یا چوکی کے اندر ہی کیا جائے؟ دیکھیں جی، وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ منی میکس دی میئر گو، تو یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے فنڈز پہ۔ تو ہمارے پاس فنڈز اس طرح نہیں ہیں کہ اویلیبلٹی آف فوڈ وغیرہ ہو جائے، تو وہ لیکن ابھی جو نئے تھانے بن رہے ہیں وہاں پہ میس بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح وہاں کھانا بنتا ہے۔ تو جو پیٹرولنگ پوسٹیں ہیں، پولیس اسٹیشنز ہیں، وہاں پہ میس رن ہوتے ہیں، اب پولیس لائن پہ بھی میس رن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اس وقت جو صورتحال ہے کہ عوام اور پولیس کے جو درمیان ایک تعلقات ہے وہ بہت ایک مشکل میں جا چکے ہیں، تو ان کے تعلقات کو کس طرح بحال کیا جا سکتا ہے، اور کیا آپ اس کے لیے کوئی کوشش کر رہے ہیں؟ بالکل کوشش ہو رہی ہے، یہ جو کھلی کچہریاں ہم لوگ کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور وہ بس طریقہ ایک ہی ہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ ہو آپ پہ، اور جب لوگوں کا ٹرسٹ ہوگا تو یہ گیپ خود بخود۔ کرائم کے حوالے سے محترمہ مریم نواز صاحبہ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس پر کس طرح کام ہو رہا ہے؟ بیسیکلی جو یہ ہمارا کرائم کم ہوا ہے، اور جو پولیس اتنی قوت کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ کام کر رہی ہے، تو اس کے پیچھے جو ایک فورس ہیں وہ ہماری چیف منسٹر صاحبہ ہی ہیں، میڈم مریم نواز شریف صاحبہ، اور ان کی ہمیں بڑی سپورٹ ہے لاجسٹک سے، اور جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے ہم انہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میم یہ ہے، تو وہ اس کو اویلیبل کرتی ہیں سیکیورٹی کے لیے، اسی طرح ویپنز ہیں، اور جو سب سے بڑی سپورٹ ہے ہمیں کہ کوئی کسی قسم کا کوئی پولیٹیکل پریشر نہیں ہے، اور پولیٹیکل ایلیٹس کی بھی ہمیں سپورٹ ہے، یہاں پہ کوئی آدمی غلط کام نہیں کہتا، نہ غلط بندے کی سفارش کرتا ہے، اور اس میں جو ایکچوئل جسے ہم اسٹرینتھ کہہ سکتے ہیں وہ میڈم مریم نواز شریف صاحبہ کی ہی پالیسیز ہیں۔ جی کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ کھانے میں ہر چیز پسند کرتا ہے، زیادہ مجھے شوق جو ہے اس کا میٹ کا ہے، چکن ہو یا فش یا کوئی شکار وکار۔ شہر یا گاؤں؟ دونوں ڈپینڈس، ٹائم جو ہے شہر میں بھی اچھا ہے، بعض کا گاؤں جو ہے وہ بھی بڑی آپ کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ بچپن شہر میں گزرا یا دیہات میں؟ نہیں والد صاحب کے ساتھ ہی، تو لیکن دیہات میں ہمارے وہ اس وقت فیسٹیوٹی بڑی ہوتی تھی، عید پہ چلے جانا 10 دن 12 دن، گرمیوں کی چھٹیوں میں چلے جانا، تو دیہات میں بڑا رہا ہوں میں۔ شاعری سے لگا ہوا ہے یا پھر سانگ سے؟ ہاں دونوں اچھی ہیں، سانگز بھی بڑے اچھے ہیں، اور شاعری بھی، کیونکہ میرا سبجیکٹ پنجابی تھا CSS میں، تو اس میں پھر کافی مجھے میرا انٹرسٹ ڈیولپ۔ گانے کون سے پسند کرتے ہیں؟ گانے تو بڑے ہر طرح کے، ہپ ہاپ، انگریزی، پھر پنجابی کے بھی، اور یہ جو ہیں آپ کیا نام لیتے ہیں، راحت فتح علی خان، نصرت، حامد علی، سارے مطلب مجھے پسند ہیں گانے۔ آخر پر سر، عوام کو اور اپنے پولیس اہلکار کو جو ہے ملازمین ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میرا جو عوام ہے فیصل آباد کے شہری ہیں، انہیں میسیج یہی ہے کہ تمام پولیس آفیسز جو ہیں وہ ان کی خدمت کے لیے ہیں، اور
اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں کسی سٹیج پہ بھی ان سے زیادتی کوئی آدمی کر رہا ہے تو وہ ضرور ہمارے دفاتر میں تشریف لے کے آئیں. انشاءاللہ کوئی کسی قسم کا ان پہ پریشر نہیں ہوگا اور ان کی جو جائز کام ہے وہ ضرور ہوگا. تو وہ بالکل وہ جو ایک تاثر تھا کہ شاید پولیس سے دوری ہونی چاہیے, ہم لوگ وہ جو گیپ ہے اس کو برج کرنا چاہتے ہیں اور جو کرمنلز ہیں انشاءاللہ ان سے بہت سختی ہوگی اور انہیں چاہیے کہ وہ اپنا روزگار کہیں اور دیکھیں جا کے. بہت شکریہ ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے جناب RPO ڈویژن فیصل آباد جناب سہیل اختر سکھیرا صاحب, جنہوں نے اپنے کیریئر کا بتایا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر جو کرائم کی صورتحال ہے اس سے بھی ہمیں آگاہ کر رہے تھے, اور یقیناً انہوں نے جو کرمنل لوگ ہیں ان کے لیے واضح پیغام دیا ہے کہ کسی صورت بھی ان کو نہیں چھوڑا جائے گا. اس طرح کے اگر پروگرام آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ویڈیو کو لائک شیئر کریں. اپنے میزبان ذیشان البانی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.